अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ प्लस के साथ इसरार अहमद कसाना। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बताते चलें कि आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि जो नई दिल्ली में इस वक्त जारी है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह साहब ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा है कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए, और जब तक बेहतर नहीं होंगे तो कश्मीर का मामला भी सही तरह हल नहीं हो सकेगा। इस मौजू पे हम बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा रब्ता हो मीर वाइज उमर फारूक साहब के साथ, और साथ साथ हम देखेंगे कि यासीन मलिक साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। दोनों ने बाइकआउट किया है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बाइकआउट किया है, सैयद अली गिलानी साहब का जो फैक्शन है उसने बाइकआउट किया है, और जो कश्मीरी लीडरशिप है, बुनियादी तौर पर जो मेन लीडरशिप है कश्मीर की, उसने इसमें शिरकत से इनकार किया है। इसके बाद इस कॉन्फ्रेंस की, या राउंड टेबल जिसको कहते हैं, क्या वैल्यू है, क्या इसकी अहमियत रहेगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ओवरऑल कंपोजिट डायलॉग के ऊपर, इसका भी हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा रब्ता हो तस्नीम असलम साहिबा के साथ, और उनसे हम पूछें कि पाकिस्तान इस तजवीज़ के हवाले से कि जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब ने दी है कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, उस के ऊपर पाकिस्तान क्या कहता है, इसका भी हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको मालूम है कि अमरीकी कांग्रेस में एक बिल मंजूर हुआ है इराक से अमरीकी फ़ौजों के इनखला का, और उसमें कहा गया है कि अमरीकी फ़ौज जो है वो वापस आए, और ये मंजूर हुआ है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट बुश इसको वीटो कर देंगे। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि अमरीकी रियासत वर्मोंट में सदर बुश और नायब सदर डिक चेनी साहब के लिए एक मुआवजे का बिल जो है वो मंजूर हुआ है। ये अगरचे स्टेट सेनेट है, लेकिन फिर भी एक टेम्पो जो है वो बन रहा है, और सदर बुश के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर इराक के जो हालात हैं उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे एक रद्दमल, अवामी रद्दमल सामने नज़र आ रहा है। ये सारे सूरत हाल हम तजिया करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। आज आपके कुछ खतूत और आपकी जो ईमेल्स हैं वो भी शामिल करेंगे। आप हमें कॉल्स कीजिएगा, हमारे नंबर्स होंगे 9222 925, और दूसरा नंबर है 922 0458, और हमारा ईमेल एड्रेस होगा newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk। इस पर आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, और देखते हैं खबरें इस वक्त हमारे पास ताज़ा तरीन क्या हैं। और मेरे साथ ज्वाइन कर रही हैं नसरीन आगाई साहबा, समाज से महरूम अफराद की खातिर। और देखते हैं खबरों में सबसे पहले हमारे पास क्या खबर है। और पहली खबर है सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान खैर सगाली और बाहमी एहतराम के शानदार रवाबत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजारत और सरमायाकारी के मनसूबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो मैड्रिड में स्पेन के शाह योंग की तरफ से अपने एजाज़ में दी गई ज़ियाफ़त से खिताब कर रहे थे। मैड्रिड में सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म होज़े लुइस ज़ापातेरो के दरमियान मुलाकात के बाद जारी होने वाले मुश्तरका बयान में पाकिस्तान और स्पेन ने सियासी, इक़्तिसादी, तजारती और दिफा के शोबे में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ ने वापडा को हदायत की है कि अवाम को बिजली की तलब और रसद से मुतल्लिक सही और हकीकत पर मबनी मालूमात फ़राहम की जाएँ, और लोड शेडिंग की हिकमत अमली का वाज़ेह ऐलान किया जाए। वो इस्लामाबाद में बिजली की सूरत हाल के बारे में आला सतह इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिजली के निज़ाम को मजबूत बनाया जाए ताकि लोड शेडिंग से बचा जा सके। पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम का 3 रोज़ा इजलास आज इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। आलमी बैंक, इस्लामी बैंक, एशियाई बैंक, स्मेडा, DFID और आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदे फोरम में शिरकत कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सियाहत का आलमी तंजीम का इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान में सियाहत के मौक़े को फ़रोग़ देना है। 24 ममालिक से तकरीबन 60 नुमाइंदे कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वो सैर व सियाहत के मकामात पर कम उजरत के असरात और उसके माशी पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह साहब ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ तस्फिया तलब तनाज़ात के हल के लिए मिलकर कोशिशें करना चाहते हैं। नई दिल्ली में कश्मीर के बारे में तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा तनाज़ात के हल से पूरे खित्ते में क़याम अमन के सिलसिले में बेहतरी आएगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर परवेज़ मुशर्रफ की मसला कश्मीर के हल के लिए पेश करदा तजावीज़ पर बातचीत जारी है। और इस खबर पर नाज़रीन हम आज पूरा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, और उस पर आपकी इनपुट भी लेने की कोशिश करेंगे। इथियोपिया में मुसल्लह बागियों के हमले में 9 चीनी बाशिंदों समेत 74 अफराद हिलाक हो गए हैं। सरकारी ज़रियों ने बताया कि मुल्क के दूर दराज इलाके सोमाली में बागियों ने एक ऑयल फील्ड पर हमला कर दिया। हमले के बाद बागियों ने 7 चीनी बाशिंदों को भी अगवा कर लिया।
श्री लंका न्यूजी लैंड को 81 रन से हराकर वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 299 रन बनाए। जयवर्धने ने 115 रन बनाए और आउट नहीं हुए। व्हाट एन कैप्टन इनिंग। न्यूजीलैंड की टीम 41.4 ओवर्स में 208 रन बनाकर आउट हो गई। मुरलीधरन ने 4 विकेटें हासिल की। दूसरा सेमीफाइनल आज सेंट लूसिया में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। जी नाज़रीन, ये थी खबरें और ये खबरें आपने देखी नाज़रीन। इसमें एक तो खबर जो है हमने कश्मीर के हवाले से आपको बताई, राउंड टेबल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह साहब ने जो बातें की हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। और साथ साथ आपने देखा कि श्रीलंका ने भी एक ज़बरदस्त जो विक्ट्री है वो हासिल की है और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से इस सारे मामले को उन्होंने हैंडल किया और क्या कप्तान की जो इनिंग्स थी क्या उसकी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और ये एक सबक दिया मुख्तलिफ ममालिक के नौजवानों को कि क्रिकेट में एक कप्तान का क्या रोल होता है। ये भी एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आज पूरा श्रीलंका का पूरा जो इलाका है पेनिनसुला ऑफ श्रीलंका वो आज खुशियाँ मना रहा होगा। बहरहाल ये सिलसिला जारी रहेगा। हम असल में आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है नई दिल्ली में जो कश्मीर कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी खतूत का भी जो सिलसिला है वो भी ज़रा पढ़ते चले जाएँ और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो खतूत में आई हैं। एक ये ख़त है जनाब सईद अहमद कोकब साहब ने लिखा है। उन्होंने कुछ शेर व शायरी की है क्रिकेट टीम के हवाले से और वो कहते हैं कि बरसों की कोचिंग का सिला ओपनिंग पेयर ना मिला, करूं शिकवा ना गिला, टीम ठीक ठाक है। उनका मसला डोप है, सर पे उनके तोप है, उसी का तो खौफ है, टीम ठीक ठाक है। मुझको तो हैरानी है, ऐसी मनमानी है, कैसी कप्तानी है, टीम ठीक ठाक है। ये ठीक ठाक के चक्कर में उन्होंने सारा कुछ किया। टखनों में मोच है, कमरों में लोच है, बड़ा माठा कोच है, टीम ठीक ठाक है। बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं, एक दूजे में मिक्स नहीं, लगता कोई सिक्स नहीं, टीम ठीक ठाक है। ये खासा लंबा है सिलसिला, इसको ये खूबसूरत चीज़ है कोकब साहब ने भेजी है। थैंक यू वेरी मच कोकब साहब। और आपकी शायराना जो हिस्स है उसे हमें महसूस होने का मौका मिला। एक और ख़त है, ये लिखा है जनाब बासत अली भट्ट साहब ने और उन्होंने प्रोग्राम न्यूज़ प्लस की सालगिरह के हवाले से भी हमें मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि मैं पहली सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम और पीटीवी को मज़ीद तरक्की और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। उन्होंने हमारे प्रोड्यूसर जो हैं आफ्ताब साहब, यूसुफ साहब, उनको भी खराज तहसीन पेश किया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आपके प्रोग्रामों की सब बातें अच्छी हैं, लेकिन जो अक्सर हम लेकिन करते हैं, आपसे एक दो शिकवे हैं और वो ये कि आप अपने प्रोग्राम्स में अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को क्यों मदऊ नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जो नाजरीन हैं उनकी कॉल्स को कम वक्त देते हैं और जल्दी खुदा हाफिज़ कह देते हैं, क्यों। ये भी एक अच्छी बात है। अपोजिशन को भी हम बुलाते रहते हैं और मज़ीद भी बुलाने की कोशिश करेंगे। इसमें अभी तसल्ली से हम ये बात नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, अपोजिशन को मज़ीद आना चाहिए। एक और ख़त है और ये लिखा है जनाब मोहम्मद रियाज कुरैशी साहब ने मियाँ चन्नू से और वो लिखते हैं कि मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला की रहमत से खैरियत से होंगे। मैं आपका बड़ा प्रस्तार हूँ, आपकी शख्सियत और पर्सनालिटी ये कुछ मेरी तारीफ़ें हैं, थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी शख्सियत और पर्सनालिटी से मुतासिर होता हूँ तो उससे ख़त व किताबत बज़रिया टेलीफोन या ख़त व किताबत के ज़रिए खैरियत मालूम करता रहता हूँ और ख़ास त्यौहारों पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारक के पैगाम उन्होंने भेजा है। थैंक यू वेरी मच जनाब। और आपकी जो बहुत अच्छे जज्बात हैं मेरे मुतल्लिक और प्रोग्राम के मुतल्लिक, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आशिक हुसैन हारूनाबाद ज़िला बहावलनगर से कहते हैं कि जी हैप्पी बर्थडे। न्यूज़ प्लस को उन्होंने खुशामदीद कहा है और कहा है कि हम इसको बहुत देखते हैं रेगुलरली और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अपोजिशन को भी बुलाया करें और लिखा है कि मीडिया आज़ाद है तो उन्हें भी बुलाना चाहिए। बिल्कुल बुलाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे। और एक और ख़त है जिसमें ये ख़त जो है ये जाहिद अब्बास साहब ने लिखा है और वो
اس میں خاصا لمبا خط ہے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس پروگرام یعنی نیوز پلس کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ایک اچھا قدم ہے. دنیا کے بہت سے ممالک میں دیکھا جاتا ہے لوگوں کی اس میں دلچسپی یہ ثبوت فراہم کرتی ہے کہ یہ پروگرام لوگوں کے لیے انفارمیٹیو کے ساتھ مسائل اور مشکلات کے حل کے سلسلے میں مدد اور رہنمائی کرتا ہے. نیوز پلس کی انہوں نے تعریف کی ہے. پھر ذاتی مسئلہ بھی ایک بیان کیا ہے اور ذاتی مسئلہ جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اتھارٹیز تک ان کی یہ بات پہنچے اور اس سلسلے میں جو بھی قدم اٹھایا جا سکتا ہے وہ اٹھایا جا سکے. ہم خطوط کا سلسلہ ناظرین جاری رکھیں گے اور اس میں آف اینڈ آن آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ بھی لینے کی کوشش کریں گے. آپ ہمیں کالز کیجیے گا. ہمارے نمبرز ونس اگین آپ کو بتاتا چلوں کہ 92222925 اور دوسرا نمبر ہے 92200458. اب چلتے ہیں ذرا امریکہ اور بات کرتے ہیں انور اقبال صاحب کے ساتھ. واشنگٹن ڈی سی میں ہیں اور سینئر صحافی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے عراق کے حوالے سے اور ایک بل جو ہے کانگریس کی ایک کمیٹی میں وہ پاس ہوا ہے, کیا صورتحال اس حوالے سے. انور اقبال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. انور اقبال صاحب, یہ جو بل ہوا ہے پاس اس میں کانگریس کی کمیٹی میں عراق کے امریکی فوجوں کے انخلاء کے حوالے سے, اس کی کیا تفصیلات ہیں اور کیا ری ایکشن ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا پڑے گا اگر وہ ویٹو ہو جاتا ہے پریزیڈنٹ بش کی طرف سے. دیکھیں یہ جو بل ہے وہ تو سلسلہ شروع ہے جب سے نومبر میں ڈیموکریٹس نے جب کانگریس کے دونوں ایوانوں پہ جب ان کی اکثریت ہوئی تھی, جب سے انہوں نے یہ بات واضح کر دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ووٹ ملے ہیں وہ عراق کی جنگ کے خلاف ووٹ ہیں, لہٰذا ہم تو کوشش اپنی کرتے رہیں گے کہ امریکہ اپنی فوجوں کو وہاں سے بلا لے عراق سے. اور اس لیے وہ ایک کیمپین ہے اور انہوں نے پہلے ہاؤس ڈنگ منظور کیا, وڈرال کی اور ٹائم ٹیبل کی اور اس میں الگ الگ تاریخیں تھی. ایک ہاؤس نے کیا, ایک سینٹ نے کیا, پھر اس کے بعد وہ کانفرنس کمیٹی میں جاتی ہے جس میں ایک تاریخ کو دونوں ایگری کرتے ہیں. تو وہ اس میں انتظامیہ کی کوشش بھی انتظامیہ یہ سمجھ رہی تھی کہ جو پروپیگنڈا ویلیو ہے اس سارے سلسلے کا وہ تو ڈیموکریٹ نے حاصل کر لیا. اتنی لمبی بحث چلی, اخباروں میں آ گئی, ٹی وی پہ آ گئی. اب وہ کانفرنس کمیٹی میں جہاں افہام و تفہیم کا ماحول ہوتا ہے وہاں مان جائیں گے اور کچھ نرمی لائیں گے اپنے مطالبات میں, لیکن وہ بالکل نہیں مانے بلکہ بڑی سختی کی. اور انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سخت بل ہے یہ جو ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ امیڈیٹلی سارے کامبیٹ آپریشنز آپ روک دیں اور جولائی سے ان کی وڈرال شروع کر دیں. صدر بش نے اس پہ فوراً اپنے ری ایکشن کا اظہار کیا اور انہوں نے آج کہا کہ یہ بل اگر آیا میرے پاس تو میں اس کو ویٹو کر دوں گا. اس کے جواب میں جو سینٹ میں اکثریت کے بھی جو لیڈر ہیں ڈیموکریٹ ہیں وہ سینیٹر ریڈ, انہوں نے کہا کہ صدر بش کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ویٹو کرنا اور ہمارے پاس واپس بھیجنا اور پھر ان کے واپس جانا یہ امریکی عوام کے مفاد میں ہے, نہ عراقی عوام کے مفاد میں ہے. ہماری بات سمجھیں وہ اور فوجوں کی واپسی کا, فوجوں کے انخلاء کا عمل شروع کریں. اسی طرح ایک اور ہیں سینیٹر واشنگٹن اسٹیٹ سے, انہوں نے مرے, انہوں نے یہ کہا کہ صدر بش صاحب یقینی سمجھتے کہ عراق کے جھگڑے کا فوجی حل ممکن نہیں ہے, صرف ایک سیاسی حل ممکن ہے. تو وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس بل سے افواج کو نقصان پہنچے گا اور عراق کو نقصان پہنچے گا, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب وہ سیاسی حل کی تلاش شروع کرتے ہیں اور فوجی حل کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جو اگر ویٹو بھی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صدر بش کے اوپر پریشر تو کم از کم رہے گا اور مزید بڑھتا چلا جائے گا. بالکل, دیکھیں نا الیکشن ایئر ہے, آپ وہ تو چاہتے ہیں کیا وہ ویٹو کریں. اگر ویٹو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جو بھی ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہے اس کی پوزیشن بڑی کمزور ہو جائے گی کہ جناب وہ تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ جنگ کی اتنی حامی ہے کہ ہم نے کہا کہ امن کر دو تو انہوں نے اس کو ویٹو کر دیا. تو اس وقت تو صدر بش ایک ایسی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں دونوں صورتوں میں ان کا نقصان ہے. اور اسی وجہ سے شاید انور اقبال صاحب جو ورمونٹ میں اسٹیٹ سینٹ نے یہ جو امپیچمنٹ کا بل پاس کیا ہے صدر بش اور ڈک چینی صاحب کے حوالے سے دونوں کے مطابق, تو اس کا بھی کوئی امپیکٹ پڑے گا کوئی ٹیمپو بنانے میں؟ ہاں بالکل, دیکھیں اس میں جو ورمونٹ جیسے ایک چھوٹی اسٹیٹ ہے لیکن اس کا ایک پروپیگنڈا ویلیو جو ہے اس طرح کی امپیچمنٹ کا وہ پاس ہو جانا بل. اور اس میں مزید کی بات ہے جو دیکھنے والی بات ہے, اہم بات وہ یہ ہے یہ نہیں ہوا کہ اسٹیٹ سینٹ میں پیش ہوا اور انہوں نے پاس کر دیا, بلکہ اس سے پہلے 40 کے قریب ٹاؤن ہال میٹنگ ہوئی پورے اسٹیٹ میں اور ہر جگہ یہ امپیچمنٹ کی تائید کی گئی. اس کے بعد سینٹ نے پاس کیا. یعنی پوری اسٹیٹ جو ہے
وہ خلاف ہو گئی ہے. اسی طرح دوسری اسٹیٹ میں بھی یہ صورتحال تقریباً ایسی ہے. اوپینین پولز جو آئے ہیں تو وہ پوری سزا بن رہی ہے. اچھا اس میں ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا انور صاحب کہ یہ جو ورمونٹ ہے یہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے یا ریپبلکن اسٹیٹ ہے؟ ہیلو. ڈیموکریٹ ہے سر. اچھا ڈیموکریٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں تو انہیں آسانی سے یہ امپیچمنٹ کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہوگی. اچھا اس دن پرسوں ہماری سالگرہ تھی, ہم نے آپ سے رابطہ کرنا تھا. ایک تو میں نے آپ سے معذرت کرنی تھی, آن ایئر معذرت کر رہا ہوں کہ اس دن ہمارے ٹیلی فونز جو ہیں وہ خراب ہو گئے. نیوز پلس کی سالگرہ میں آپ کا ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے اور ہم آپ کو ایکنالج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پورا نیوز پلس کے دوران ہمارے جو ایک سفر تھا 1 سال کا آپ کا ساتھ رہا اور ہمیں آپ ریگولر انپٹ جو ہیں وہ دیتے رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. نہیں تھینک یو ویری مچ. اور نیوز پلس لیکن یہ ایک بات میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے اور مقبول ہے, لیکن اور مقبولیت کی گنجائش ہے, کیونکہ اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وقت ایسا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ وقت تک لوگ سو جاتے ہیں. تو مجھ سے کئی لوگوں نے یہاں جو پاکستان کمیونٹی کے افراد ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ اس شو میں آتے ہیں تو آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس شو کو یا تو کوئی ایسا وقت چینج کریں, اور وقت چینج نہیں کر سکتے تو ری ٹیلی کاسٹ کریں ایسے وقت میں جب ہم لوگ دیکھ سکیں. تو میں نے کہا بھئی میرا تو پتہ نہیں اتنا انفلوئنس ہے نہیں, لیکن یہ کہ میں کہہ دوں گا جب بھی موقع لگا یہ بات, تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ اس طرح کے ارینجمنٹ کر سکیں جس کی وجہ سے لوگ دیکھ سکیں تو بہت زیادہ لوگوں کو اشتیاق ہے, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اور اس میں ہم کوشش کریں گے انور اقبال صاحب کہ آپ کی تجاویز کے مطابق اس کو ذرا بہتر بنایا جا سکے. ٹائم کا بہت سے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں, امریکہ سے بھی پاکستان سے بھی ٹائمنگز کے حوالے سے لوگوں نے کنسرن شو کیا ہے کہ پاکستان میں بھی جو مارننگ ٹائم ہے پھر یہ ریپیٹ جو ہوتا ہے وہ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ خاصا لیٹ ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی لوگوں کے کنسرنز ہیں. امریکہ میں تو خاص طور پہ مجھے آپ جیسے لوگوں سے, بھائیوں سے ایک بڑا شرمندگی رہتی ہے کہ آپ کو رات کو ہم جگاتے ہیں, ابھی بھی وہاں پہ تقریباً رات کے 12:15 12:30 کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ کی نیندیں خراب کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کا بہت شکریہ. اور خاص طور پہ جس طریقے سے آپ لوگ ہمیں سپورٹ دیتے رہے ہیں اس کا بہت شکریہ, اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر صحافی بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی, اور بات کر رہے تھے ہم اس حوالے سے کہ امریکہ میں جو عراق کے صورتحال ہے اور امریکی کانگریس میں جو بل پاس ہوا ہے اس کی کیا ریمیفیکیشنز ہوں گی, کیا امپیکٹ پڑے گا. اور ورمونٹ جو ایک اسٹیٹ ہے جو ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, انور اقبال صاحب بتا رہے تھے کہ ڈیموکریٹس ہیں وہاں پہ زیادہ تر, ان کا جو میجورٹی ہے وہ ان کی ہے, لہٰذا انہوں نے بڑے آسانی سے ایک جو امپیچمنٹ یعنی مواخذے کی تحریک ہے وہ وہاں پہ کامیاب ہوئی ہے اور بل پاس ہو گیا ہے. اب یہ اس کا کوئی زیادہ امپیکٹ تو نہیں پڑے گا اگرچہ یہ چھوٹی اسٹیٹ ہے, لیکن ایک ٹیمپو بنانے میں, ایک اوور آل جو ایک ایٹماسفیئر بنانے میں ظاہر ہے کہ ایک رول اس کا ہوگا, اور دیکھتے ہیں کہ وہ اب باقی جو اسٹیٹس ہیں وہ اس کو کیسے لیتی ہیں اور یہ پورا سلسلہ کس طرح آگے بڑھتا ہے. یہ انور اقبال صاحب سے بات کر رہے تھے ہم, اور ساتھ ساتھ خطوط کا بھی سلسلہ جاری ہے, اور میں چاہوں گا کہ خطوط بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں. ایک اور جناب نیوز پلس کے حوالے سے انہوں نے ہمارے پاس ایک اور نظم آئی ہے, اور وہ ہے ہیپی برتھ ڈے کے حوالے سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوز پلس کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. اور یہ کوکب صاحب ہی ہیں, اور سعید کوکب صاحب, اور وہ فرما رہے ہیں کہ گو اراؤنڈ دا ورلڈ وداؤٹ مچ فس. یہ دیکھیں انگلش میں ہے, گو اراؤنڈ دا ورلڈ وداؤٹ مچ فس تھرو مائی فیوریٹ دا نیوز پلس. کامنٹس آن انٹرنیشنل نیوز, نیوٹرل, critic, all views. From east to the west, covers political matters the way the best. Traveling from Beijing to Havana, congratulations dear Israr Kasana. کیا بات ہے, بڑا وزن ہے آپ کے جناب اس میں. اچھا, covering sports, religious affairs the best way. Recitation of Durood and Hadith on Friday. MashaAllah. Priceless comments we hear and see. تنویر خان, انور اقبال, واشنگٹن ڈی سی. انور صاحب یہ سن لیں آپ کے متعلق بھی ہے. May it prosper, flourishing, کوکب پرے. Congratulations to the whole team today. یہ انگلش میں انہوں نے یہ لکھ کے بھیجا ہے, تھینک یو ویری مچ. اور خوبصورت نظم انگلش میں, اور نیوز پلس کی سالگرہ کے حوالے سے سید یہ شیر حسین صاحب ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک معذور آدمی ہوں اور اپنی مالی امداد کے لیے صدر مشرف
پرویز مشرف صاحب سے درخواست گزاری کی تھی، لیکن میری سنوائی نہ ہو سکی اور مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کی جائے۔ ہم کوشش کریں گے شہر حسین صاحب کہ آپ ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہیں، تحصیل گوجرا سے ہیں، کوشش کریں گے کہ یہ خط جو ہے وہ آپ کا اتھارٹیز تک پہنچے اور آپ کا جو ذاتی مسئلہ ہے وہ حل کیا جا سکے۔ اب کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے بات کی شروع میں کہ مختلف تجاویز دی گئی ہیں پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب کی طرف سے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، چلتے ہیں بھارت اور بھارت کے شہر نئی دہلی اور بات کرتے ہیں سید جناب افتخار گیلانی صاحب کے ساتھ، اور افتخار گیلانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورت ہے۔ گیلانی صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ گیلانی صاحب، یہ جو گول میز کانفرنس ہو رہی ہے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، اس میں وزیر اعظم بھارت نے تجاویز کچھ دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، نیا جموں اور ایک حصہ کشمیر اور تیسرا لداخ کے اوپر مبنی ہوگا۔ یہ جو تجاویز ہیں یہ پہلے بھی دی گئی ہیں یا پہلی دفعہ انہوں نے یہ دی ہیں؟ گول میز کانفرنس تو کل ختم ہو گئی ہے۔ کل ان کا جو افتتاحی جو انہوں نے ریمارکس جو دیے پرائم منسٹر نے، اس میں انہوں نے ایک نئے جموں اینڈ کشمیر کی بات، نئے جموں و کشمیر کی بات کہی ہے۔ یہ بھی پچھلے سال مئی میں جب گول میز کانفرنس سری نگر میں ہوئی تھی، وہاں انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا نیا کشمیر کا۔ اس کے بعد جو ہے جموں اور لداخ سے ان کو اعتراضات آ گئے کہ وہ صرف کشمیر کا نام لے رہے ہیں، اس میں جموں اور لداخ کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو اس بار جو ان کی اسپیچ تھی اس میں نیا جموں کشمیر اور لداخ کا نام لیا انہوں نے۔ اس میں ایسی کوئی کنوٹیشن نہیں ہے کہ اس خطے کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک نیا کشمیر کا نعرہ شیخ عبداللہ نے 1950 میں لگایا تھا، اور اسی نعرے کو ان کی تجدید کی تھی پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے پچھلے سال مئی میں، اور اسی کو اس نے کوالیفائی کر دیا۔ اس نے جموں اور لداخ کو بھی شامل کیا، کیونکہ اس خطے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف کشمیر کو شامل کر رہے ہیں آپ لوگ، کہ اس میں جموں اور لداخ کو شامل نہیں کیا۔ اچھا، تو اس میں یہ جو رپورٹ ہوا ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یہ غلط ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ بات کی ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کا کنوٹیشن ہی اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہی ہے۔ اور جو یہ انہوں نے جب یہ نعرہ لاسٹ ایئر مئی میں دیا تھا سری نگر میں، اس وقت بھی اس کی جو کنوٹیشن تھی وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہی تھی۔ انہوں نے وہی شیخ عبداللہ کا جو نعرہ تھا اسی کی تجدید کی تھی، اسی نعرے کو دوبارہ لیا تھا انہوں نے۔ لیکن جو نیا کشمیر کا نعرہ تھا، کیونکہ کشمیر جو ہے ہمارے جو ابھی تک جو کنوٹیشن تھی کشمیر کی، وہ پورے جموں اینڈ کشمیر کی کنوٹیشن تھی، لیکن اب اس خطے کے یہ جموں لداخ کے خطے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف کشمیر کا نام نہیں لیا جانا چاہیے، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے یہ پوری جموں کشمیر اور لداخ اسٹیٹ ہے۔ اچھا، اس میں گیلانی صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ڈی ملٹرائزیشن کی کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہے، جس کے اوپر پاکستان بھی زور دیتا رہا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس بارے میں کوئی سٹیپس کا اناؤنس نہیں کیا، اور صرف یہ کہا ہے کہ جب تک آن گراؤنڈ سچویشن بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ ہاں بالکل، انہوں نے کہا ہے، لیکن ایک کنوٹیشن تو دیا انہوں نے کہ انہوں نے اتنا تو کہا ہے کہ ایک وائلنس تھوڑا بہت کم ہو تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جو ورکنگ گروپس کی جو رپورٹس کل پیش ہوئی ہیں، اور جن گروپس کی رپورٹس کو کل اڈاپٹ بھی کیا گیا ہے، اور جن کی امپلیمنٹیشن کے لیے 2 کمیٹیز بھی بنائی گئی، ان گروپس نے بھی جو چیزیں جو کافی تجاویز دی ہیں، وہ اکثر آلموسٹ وہی تجاویز ہیں جو تجاویز پاکستان سے بھی آ رہی ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے حوالے سے، کشمیریوں کو راحت پہنچانے کے حوالے سے، جو لائن آف کنٹرول کے آر پار جو ہے راہداری کو سہل بنانے کے لیے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک ورکنگ گروپ تھا جو ایک حامد انصاری کی قیادت میں تھا، اس نے بھی یہی تجویز دی ہے ایک فوجیوں کو کم کرنے کے حوالے سے، اور کشمیر میں جو یہ بلیک لاز ہیں، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہیں، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہیں، ان ایکٹس کو ختم کرنے کے لیے اس گروپ نے بھی کہا ہے۔ اور پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے پرومس کیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور ہراسمنٹس ہیں ان کو بھی ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، یہ ورکنگ گروپس کی جو رپورٹس آئی ہیں وہ خاصی تفصیلی رپورٹس ہیں۔ وہ ان رپورٹس میں جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے حوالے سے اور جو اقدامات کے حوالے سے خاصا تفصیلی انہوں نے اس میں ذکر ہے، اور ان گروپس کی رپورٹس کو آلموسٹ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اڈاپٹ بھی کر لیا گیا ہے۔ صرف بی جے پی کے کچھ ممبروں نے اس پر ایک ڈسینٹ نوٹ دے دیا ہے کچھ ریکمنڈیشنز کے حوالے سے، باقی یہ رپورٹس وتھ کنسنسس ہی اڈاپٹ ہو گئی ہیں اس راؤنڈ ٹیبل میں۔ اور پرائم منسٹر نے بھی ان گروپس کی سفارشات کو نافذ کرانے کے لیے 2 کمیٹیز بنانے کا بھی اعلان کیا ہے کہ جو اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گی اور جو دیکھے گی کہ اس کی کچھ ایسی سفارشات کیوں نافذ نہیں ہو رہی ہیں، اس پر بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے آفیسرز کی۔ اس لیے یہ جو خاص طور پر جو ورکنگ گروپس کی رپورٹس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گول میز کانفرنس جو ہے
اس میں خاصی ایک پیش رفت تھی اس حوالے سے کہ یہ کچھ ایسی ریکمنڈیشنز آئی ہیں اور وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ودن ایسی ریکمنڈیشنز آئی ہیں جو ریکمنڈیشنز ابھی تک کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز، کشمیر کی دوسری پارٹیز یا حریت کانفرنس یا پاکستان سے کہتے آئے تھے کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اچھا گیلانی صاحب، پیش رفت کی بات تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں پیش رفت ہو، لیکن یہ جو راؤنڈ ٹیبل ہوئی ہے اس میں یہ کتنی ریپرزینٹیو تھی؟ کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ حریت نے اس کو بائیک آؤٹ کیا، ان کے تمام گروپوں نے بائیک آؤٹ کیا، دوسرے لوگوں نے، یاسین مالک صاحب نے بائیک آؤٹ کیا، شبیر شاہ صاحب نے بائیک آؤٹ کیا، تو باقی لوگ پھر بچتے کون سے ہیں؟ بالکل، اس لیے جن لوگوں کو ہونا چاہیے تھا اس راؤنڈ ٹیبل میں، جس کے ذریعے سے ایک یہ نمائندہ پلیٹ فارم بن سکتا تھا، وہ لوگ اس راؤنڈ ٹیبل میں نہیں تھے۔ جو میجر ایک گروپ ہے وہ نہیں تھے اس راؤنڈ ٹیبل میں، یا جو ڈسینٹ گروپس ہیں جن کے لیے ضرورت تھی، جن کو بات چیت کرانے کی ضرورت تھی، وہ اس گروپس میں نہیں تھے۔ نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور باقی گجرز اور بکروال کے کچھ ریپرزنٹیٹیوز، تقریباً 50 کے قریب نمائندے تھے اس میں، لیکن اس راؤنڈ ٹیبل میں جو ریپرزنٹیٹیو حیثیت کو چھوڑ کر جو باقی چیزیں تھیں اس میں، یعنی کہ جو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں، یا جو اکثر لوگوں نے جو وہاں جو بات کی، بی جے پی کے 2-3 ریپرزنٹیٹیوز کو چھوڑ کر باقی لوگوں نے جو سپیچز دی ہیں، وہ سپیچز تقریباً وہی سپیچز ہیں یا وہی مانگے ہیں جو ہر کوئی دہراتا رہا ہے۔ مطلب ہر ایک نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کو بند کرنے کی بات کہی ہے۔ ہر ایک نے، آلموسٹ سبھی اسپیکرز نے کشمیر سے جو ہے فوجیوں کو کم کرنے کی بات کہی ہے، چاہے وہ پی ڈی پی ہو، چاہے نیشنل کانفرنس ہو، چاہے سی پی آئی ایم کے ریپرزنٹیٹیو محمد یوسف تاریگامی ہو، سب نے تقریباً اسی لہجے میں سبھی نے بات کی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو لگتا ہے کہ جو وائس ہے وہاں پر تو ایٹ لیسٹ ریفلیکٹ تو ہو گئی وہاں پر گول میز کانفرنس میں۔ ٹھیک ہے، اور اگر اسی گول میز کانفرنس کا جو سلسلہ ہے اس کے ذریعے اگر کچھ حل سامنے آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کی جو بھاری اکثریت ہے عوام کی، وہ اس کو تسلیم کر لے گی؟ دیکھیے، اس گول میز کانفرنس کے حوالے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل حل کشمیر کا سامنے آ جائے، وہ بالکل ہو نہیں سکتا ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ گول میز کانفرنس کے لیے جو انہوں نے ایک ورکنگ گروپ بنایا تھا جو کہ پولیٹیکل سولوشن کے لیے جو انہوں نے ایک حل بنایا تھا، جو نئی دہلی اور سری نگر کے درمیان کانسٹیٹیوشنل ریلیشن کے لیے جس کو رپورٹ دینی تھی، وہ ورکنگ گروپ جو ابھی تک رپورٹ نہیں دے پایا ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے وہ کبھی رپورٹ دے بھی پائے گا۔ لیکن جو باقی چیزیں جو ہے، جو اس کو حل کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ہیومن رائٹس وائلیشنز کو کم کرنا ہے، فوجیوں کو کم کرنا ہے، یہ جو لائن آف کنٹرول کو کھولنا ہے، یا اس کے آر پار جو ہے راستے سہل بنانا ہے، لائن آف کنٹرول کے آر پار ٹریڈ کے حوالے سے، ان چیزوں پر تو ایٹ لیسٹ تو راؤنڈ ٹیبل نے تو کل ان کی سفارشات کو منظور کر ہی لیا ہے، لیکن پولیٹیکل سولوشن کی بات اگر کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل سولوشن راؤنڈ ٹیبل میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں مختلف لیولز کے اوپر۔ ہاں، کیونکہ وہاں پر راؤنڈ ٹیبل میں ہوا یہ تھا کہ تقریباً آلموسٹ بہت سارے اسپیکرز ہیں، تقریباً 50 کے قریب اسپیکرز تھے۔ 50 اسپیکرز میں سے اکثر اسپیکروں نے پریزیڈنٹ مشرف کے جو 4 نکاتی فارمولا ہے وہ اٹھایا، گورنمنٹ آف انڈیا سے پوچھا کہ آپ لوگ اس پر کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے، جیسے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ، اس نے ابھی قصوری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ اٹھایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے، اس سلسلے میں انہوں نے ان سے جاننا چاہا۔ تو اس کے جواب میں جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہوئے تھے، ان کے جواب میں پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ مشرف کے جو پروپوزلز ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ انہوں نے جو یہ ہیں ان پر ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اور لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ڈسکشن کہاں پر ہیں، انہوں نے کہا یہ ویریس لیولز پر ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا several ideas have bearing on improving relations between India and Pakistan are being discussed at various levels۔ یہ اسپیسیفکلی وہاں پر پرائم منسٹر نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اس راؤنڈ ٹیبل میں بھی جو آئیڈیاز آئے ہیں، راؤنڈ ٹیبل میں جو کچھ لوگوں نے کہا ہے، ان کو بھی جو انڈیا پاکستان ڈائیلاگ جو ہے اس میں شامل کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک، اور یہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا افتخار گیلانی صاحب، آپ کے انپٹ کا، خاص طور پہ جس طرح آپ نے اس کو کور کیا پوری کانفرنس کو، اٹ واز ونڈرفل، اور آپ کا بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ، بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب، بیسڈ ان نیو دہلی، ہم سے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے پوری سچویشن جو اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ڈسکس ہوئی، اور اس کے جو مختلف پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد، پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک۔ کوئی کال شال کوئی نہیں ہے؟ دو ذرا
پیدا کی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے اور اس راؤنڈ ٹیبل کے حوالے سے کہ جو کل نیو دہلی میں ختم ہوئی اور اس میں پرائم منسٹر آف انڈیا منموہن سنگھ صاحب نے مختلف باتیں کی ہیں اور انہوں نے نیا کشمیر کا جو ایک زمانے میں انہوں نے آئیڈیا دیا تھا اس کی تفصیلات بھی انہوں نے بتائی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم صدر مشرف کے جو مختلف آئیڈیاز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ جاری ہے. کالرز آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں. ہمارے نمبرز ہیں 922925 اور دوسرا نمبر ہے 922045 لیٹس چیک دا فرسٹ کالر. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ میں وعلیکم السلام ولی محمد بول رہا ہوں فیصل آباد سے. ولی محمد صاحب فیصل آباد سے فرمائیے گا جی. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے گا پلیز. اچھا کر دیے جی. جی فرمائیں جی. پہلے تو نیوز پلس کی سالانہ وہ ہے نا جو سیریمنی جی اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کھانا صاحب کو. بہت مہربانی جناب, شکریہ. یہ آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے. لوگ اپنے دل کی بڑاس نکال لیتے ہیں سوال جواب کر کے ٹیلی فون پہ. بڑی مہربانی جی. تو اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان سربراہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ افغانستان میں مسلمان مر رہا ہے, عراق میں مسلمان مر رہا ہے, ہندوستان میں, کشمیر میں, یہاں کہیں بھی مسلمان ہے اس پہ کافر تنگی دے رہے ہیں غیر ملک جو ہے. تو یہ جو ہمارے سربراہ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ چلیں اس پہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات بڑھائے لیکن کوئی یہ نہیں کہتے ہوئے میں نے نہیں سنا آج تک جو کہہ کہ افغانستان سے چلے جائے, ہمارے پاس ہمارا معاملہ ہے, ہمارے لیے چھوڑ دے. ٹھیک ہے. یہ ولی محمد صاحب تھینک یو ویری مچ. دوسری کالز بھی لینی ہے لیکن جو آپ نے بات کہی ہے وہ ہم تک پہنچ گئی ہے اور یہ جو دنیا میں اس وقت حالات ہیں یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان ہی جہاں جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ خراب کیے گئے ہیں اور یہ ڈیلیبریٹلی کیے گئے ہیں. میرا اس میں جو میں نے جو پڑھا لکھا ہے تھوڑا بہت اس میں مجھے معلوم ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیے گئے ہیں. مسلمانوں کو ایک پلان کے تحت, ایک سازش کے تحت اس طرح محروم رکھا گیا ہے مختلف چیزوں سے اور اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ہمیں بھی تھوڑا سا اپنا جو قبلہ ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنی روٹس کے ساتھ اپنے جو ہماری جو بنیاد ہے اس سے بہت دور چلے گئے ہوئے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر بھی آنا چاہیے. ہم ایک اور کالر سے ذرا بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ اسرار کسانہ صاحب, آپ اللہ کے سپاہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی ہیں. بڑی مہربانی. اور کون صاحب بول رہے ہیں؟ تو ماشاء اللہ میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. اپنا اس میں گرامی بتائیے گا. سید ظفر علی شاہ. جی ظفر علی شاہ صاحب فرمائیں جی لاہور سے. تو ماشاء اللہ آپ کو مبارکبادوں کی بارشیں ہو رہی تھیں تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس بزم کے ایک تو دولہا کا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ چکلالہ ایئر بیس کے ڈپارچر لانچ کی دیوار پر قالین کے ایک ٹکڑے پر اسماء حسنہ مرصع ہے. جی اس کو بہت نیچا کر کے ٹانگ دیا گیا. جب ہمارے حکمران حضرات بیرونی ملک دورے پر تشریف لے جاتے ہیں تو اپنے خیالات کا جب اظہار کرتے ہیں تو وہ اس کو بے ادبی کا باعث ہوتی ہے. لہذا میں عرض کرتا ہوں آپ کے توسط سے اس کو اونچا کر دیا جائے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ظفر علی شاہ صاحب اور آپ کے جذبات کا میرے متعلق بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور مجھے آپ کی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے آئی ایم ناٹ شیور دو, لیکن اگر یہ صحیح ہے تو ہم گزارش کریں گے کہ اتھارٹیز اس بارے میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں نام ہو تو اس کو ذرا اونچا رکھیں اور ان کا احترام جو ہے وہ ہم سب کا فرض ہے. میں آپ کی آواز ملاتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ اگر اس طرح کا کچھ معاملہ ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآنی اور احادیث کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی الفاظ ہیں, ان کا احترام کریں. تھینک یو ویری مچ ظفر علی شاہ صاحب, آپ کی کال کا شکریہ. اور ناظرین آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے یا آپ اکثر تنقید کا بھی ہمیں نشانہ بناتے رہتے ہیں. ہم تنقید آپ کی لیتے رہتے ہیں اور تنقید پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور آپ
کرتے رہیں گے, ہم آپ کے مطابق اپنی تصحیح جو ہے اور اپنی امپروومنٹ وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بات ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے اور اس کانفرنس کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم نے انور اقبال صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ عراق کے حوالے سے امریکہ میں کیا معاملات چل رہے ہیں, اور یہ جو ایک مواخذے کی تحریک وہاں پہ ورمونٹ جو ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے وہاں پہ پیش کی گئی ہے اور پاس ہو گئی ہے, اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اوور آل امریکہ کی سچویشن پہ, خاص طور پہ اس لیے کہ الیکشنز وہاں پہ جو ہیں پریزیڈنشل الیکشنز ان کی آمد ہے اور ان کی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں, اور ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنی کیمپین بڑے اچھے انداز سے آگے لے کے جا رہے ہیں. ریپبلکن کینڈیڈیٹس بھی ہیں لیکن انہیں تھوڑی سی ذرا مشکلات کا اور مسائل کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ صدر بش کی جو پالیسیز ہیں ان کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ اب فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان کو, اور خاص طور پہ جو ڈومیسٹک ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی کوئی خاص اتنی کامیاب نہیں ہوئی ہیں, لہٰذا اس وجہ سے انہیں ذرا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو ہمارے کالرز ہیں وہ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں اور اس معاملے میں ہمارے ساتھ جو بھی ان کے کنسرنز ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان نہیں ہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ ہمیں کالز کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا بات ہے. ایک چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کشمیر کے حوالے سے جو بات پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب نے کہی ہے اس میں انہوں نے ایک ٹریڈ کی جب بات کی ہے, سی بی ایمز کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور ہم بنا رہے ہیں. یہ ان کے کہنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنایا جائے, اور لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے یہ بھی ایک ایشو ہے اور اس کے اوپر بھی بات ہمیں کرنی چاہیے, اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کس طرف سے ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں, ہماری حکومت بھی کوشش کرتی رہتی ہے کہ ہم ہر لحاظ سے بھارت کے ساتھ دوستی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں, لیکن برابری کی بنیاد پر. ہم کہیں نیچے نوچے نہیں آنا چاہتے ہیں, ہم کسی کی ہیجمنی کبھی برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے. کالرز کا سلسلہ بھی جاری ہے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا پلیز. جی کر دی ہے. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ بہاول نگر سے, شاہدہ بہاول نگر سے. جی شاہدہ صاحبہ بہاول نگر سے, فرمائیے گا کیا کہیں گے. اپنے ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیجیے شاہدہ صاحبہ. جی ہلو. سر بات یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ جو پرائیویٹ فونڈوں کی بات ہی نہیں سنتے. کس کی جی؟ پرائیویٹ کیا؟ جی آپ, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صبح سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں, آپ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا آپ سے. بس یہ نمبرز آپ جیسے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ہمیں کالز کرتے رہتے ہیں تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے. آپ اتنی زیادہ تعداد میں کالز کرتے ہیں تو وہ اس میں سے کچھ لوگ پیئرس تھرو کر جاتے ہیں, باقی لوگ جو ہیں بیچارے وہ نہیں, ان سے بات ہو سکتی ہماری. اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اتنی زیادہ کالرز کی جو ایک کنسرن ہوتا ہے اسے محروم ہو جاتے ہیں. بہرحال آپ کا شکریہ, آپ نے کالز کی اور بہاول نگر سے آپ نے کال کی, اور تھینک یو ویری مچ. خاص طور پہ ان لوگوں کا کہ جو دور دراز علاقوں سے ہمیں کالز کرتے ہیں, میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے پیسے بھی لگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو لوکل کالرز ہیں وہ تو خیر کرتے ہیں, ان کی مہربانی, لیکن جو دور سے کرتے ہیں وہ اپنی جیب سے پیسے بھی دیتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ جیب میں کوئی زیادہ اتنی بھری ہوئی بھی نہیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی بہت شکریہ, آپ کالز کرتے ہیں. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو ہلو السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر, یہ اسرار ثنا صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں جناب. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ اختر بات کر رہا ہوں لگیا سے. لیا سے. اختر صاحب فرمائیے گا جی. سر یہ ہمارے ادھر بوسٹر لگا ہوا ہے, وہ کام نہیں کر رہا, سگنل پورے نہیں آتے اس کے. یہ کون سی کمپنی کا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ لیا جمن شاہ کے پاس ہے بوسٹر, وہ لیا جمن شاہ کے پاس جو بوسٹر ہے. ہمیں آپ کی تصویر کلیئر نہیں آتی. پی ٹی وی کے اتھارٹیز سے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے, انجینئرنگ کے لوگ ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ لیا کا جو علاقہ ہے جمن شاہ کا, اس میں اس ریسیپشن کو بہتر بنایا جائے. آپ سے انشاءاللہ رابطہ ہوگا اور انشاءاللہ جلدی آپ کو ہماری شکل ذرا اچھے انداز سے نظر آنی شروع ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کچھ ٹیکنیکل مسائل چل رہے ہیں پی ٹی وی کی ریسیپشن کے حوالے سے, اور یہ مجھے کچھ اور بھی لوگوں نے کہا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور سارٹ آؤٹ کر لیں گے جلدی انشاءاللہ اگر کوئی ٹیکنیکل پرابلمس ہیں. اور یہاں پہ ٹیکنیکل ایک اور مسئلہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ سے بات ہوگی. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک.
یار اینو تھوڑا جہاں کر دو گے، اینو ذرا قریب کر دو گے. ہاں کی چیز بس بس ٹھیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کالرز کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو یاسین ملک صاحب کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں، اور جناب میر وائز عمر فاروق صاحب سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ بات ہو. اور دونوں کے مجھے نمبرز بتائے گئے ہیں کہ بزی جا رہے ہیں اور ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ان سے رابطہ ہو، اور ان دا مین ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ شبیر شاہ صاحب کے ساتھ بھی دیکھیں کہ اگر رابطہ ہو جائے تو ہم ان سے بھی پوچھیں کہ وہ اس معاملے میں کیا سوچتے ہیں، اور اس طرح کے جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہیں ان کا اوور آل جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہے اس حوالے سے کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، اور اس کی جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے کوئی اگر پازیٹیو امپیکٹ اس کا پڑ سکتا ہے تو اس کا بھی ہم تجزیہ کر سکیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو کسی سے اور پوچھیں ان سے کہ کیا اس معاملے میں صورتحال ہے، اور خاص طور پہ جو کشمیری عوام ہیں وہ اس طرح کے جو انیشیٹیوز ہیں ان کے بارے میں کتنے وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، یا ان کو اس کا کوئی خاص امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور لگ یہی رہا ہے کہ جو کشمیر کی بنیادی جو قیادت ہے وہ اس پروسیس سے دور ہے اور وہ ہٹی ہوئی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارتی اتھارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ساتھ لانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے بغیر کوئی بھی اگر آئے گا معاملہ تو وہ صحیح معنوں میں ریپریزنٹیٹیو حل نہیں ہوگا. ہم چلتے ہیں مقبوضہ کشمیر، اور ہمارا رابطہ ہوا ہے شبیر شاہ صاحب کے ساتھ جو کہ کشمیری رہنما ہیں. شبیر شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اس معاملے میں کہیں گے. شبیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حضرت. شاہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ کل راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تھی دہلی میں ختم ہوئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ تمام جو کشمیری رہنما قابل ذکر ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوئے، آپ بھی شامل نہیں ہوئے. تو آپ کیوں نہیں شامل ہوئے فرسٹ آف آل، اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ اس راؤنڈ ٹیبل کا کیا امپیکٹ پڑے گا کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس کو ریزالو کرنے کے سلسلے میں؟ دیکھیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ کی حمایت کی تھی اور پیس پروسیس کی سپورٹ ہم نے کی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے پہلے جو دو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائے گئی، ایک دلی میں ایک سری نگر میں، یہاں ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ زیرو ٹالرنس فار کسٹوڈیل کلنگز اینڈ ہیومن رائٹ وائلیشن، اور اس کے باوجود بھی 2006 سے لے کے آج تک جتنی ہیومن رائٹ وائلیشن اور کسٹوڈیل کلنگز ہو گئی ہیں جو کہ تو حالات ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ڈائلاگ کرنا ہے تو جو کنسرن پارٹیز ہیں جو اس کے مسئلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کشمیر کے جو آزادی پسند قیادت ہیں، ٹھیک ہے آپ نے نیشنل کانفرنس جو علاقائی جماعتیں ہیں، پی ڈی پی جو علاقائی جماعت ہے، ان سے آپ نے رائے پوچھنی تھی، اور وہ بھی جلسہ گاہ میں یہی کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہونا بہت ضروری ہے. تو اب کی بار اگر واقعی اس پروسیس کو آگے بڑھانا تھا تو وہاں اتنی فوج بلائی گئی تھی، کچھ سرکاری ملازم بھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بلائے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم بات چیت نتیجہ خیز اور جامع مذاکرات کے ہمیشہ حمایت کرتے رہے اور قائل ہیں، کیونکہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا حل بھی سیاسی طور ہی نکلنا چاہیے، جس کے لیے برادر ملک پاکستان نے بھی اتنی لچک دکھائی اور آزادی پسند قیادت نے بھی اتنی لچک دکھائی کہ انہوں نے کہا اقوام متحدہ کے قراردادوں کا تو ہمارا وہ سٹینڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مذاکرات کی میز پہ آنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ بھارت کی سرکار لچک دکھائے. ابھی تک جو کی تو حالتیں یہی وجہ ہیں کہ ہم نے اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جانے سے انکار کیا. اچھا، اس میں آپ بھی نہیں گئے اور حریت قیادت جو ہے باقی وہ بھی نہیں گئی، سید علی گیلانی صاحب بھی نہیں گئے. تو اس میں اگر اس صورتحال میں شبیر شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی حل وہ تجویز کرتے ہیں تو وہ حل تو جو ہے وہ پھر کشمیری عوام قبول نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ کس صورت میں؟ کسی بھی صورت میں. ابھی تک کل کی جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی ہے اس میں سینٹرل اسٹیٹ ریلیشنز کے بارے میں بات ہوئی ہے، بے روزگاری کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور بھی بہت سارے ایشوز اٹھائے گئے ہیں، اور جو لوگ وہاں مدعو کیے گئے تھے
تو ان نے اپنی وہ ایشوز اٹھائے ہیں جو الیکشن کارڈ وہ کھیل رہے ہیں. 2008 میں الیکشنز آ رہے ہیں. اب تو محبوبہ مفتی صاحبہ نے بھی کہا کہ بے روزگاری, پرسوں تک تو مسئلہ کشمیر کی بات کہتے تھے, اور مفتی محمد سعید نے کہا کہ سیلف رول ایک فلسفہ ہے, سیاسی فلسفہ ہے. تو لازماً ہم سمجھتے ہیں وہاں سے کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے, کیونکہ زمینی سطح پہ جب تک تبدیلی نہیں آ جائے گی تب تک یہاں کے لوگ کیسے سمجھیں گے کہ کشمیر بھارت کی سرکار سنجیدہ ہے, جبکہ ہم بات چیت کی ہمیشہ وکالت کرتے رہے. ایون جتنے بھی چاہے دونوں گیلانی صاحب کی ذات ہو, محترم عمر صاحب کی ہو یا ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ اور نتیجہ کے جامع مذاکرات کی حمایت کی ہے, لیکن اس کے باوجود اس طریقے سے نہیں بات کی جاتی ہے جس طریقے سے کرنی چاہیے. جب برٹشرز نے بات کی تو ان نے کوئی فوج راؤنڈ ٹیبل پہ نہیں بلائی. جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تو ان نے کوئی فوج نہیں بلائی, بلکہ ان نے وہ لوگ بلائے جو کنسرن تھے, جو میٹر کرتے تھے, جو اس سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, جو ایکسیشن کو چیلنج کرتے. اچھا شاہ صاحب, اس میں ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کہ وزیر اعظم بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک نیا کشمیر ان کے ذہن میں ہے, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نیا جموں اور اس میں کشمیر اور لداخ کا جو علاقہ ہے اس کو ایک نیا کشمیر وہ نام دے رہے ہیں. اس نئے کشمیر کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں, کچھ آپ کو بھی اندازہ ہے؟ ابھی تک تو سامنے اس کے جو تفصیلات نہیں آئے, نیا کشمیر کیا ہے, ان کے ذہن میں کیا ہے اور کس تناظر میں. ہم سمجھتے ہیں جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو پاتا ہے دائمی امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اس سمے بہت اچھے ہیں. صدر پاکستان نے جو لچک دکھائی حکومت پاکستان نے, اور اس کا بھرپور ایک ونڈو اپرچونٹی ہے ہندوستان کے لیے, اور یہاں کی آزادی پسند قیادت نے بھی جن نے 5 لاکھ لوگوں کی قربانیاں دی ہیں, تب بھی ہم نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور ان کے پروپوزلز جو ہیں ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کے یا صدر پاکستان نے جو پروپوزلز دے دیے ہیں, اور ہم بھی پروپوزل لے کے آ جائیں گے جبکہ ہم آزادی چاہتے ہیں, لیکن کم از کم اس طریقے سے تو یہ کیا جائے. باقی نئے کشمیر کی بات جو یہ پہلے 1947 سے کبھی خالد کشمیر کہہ رہے تھے, کبھی مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے بھی نئے کشمیر کا خواب کہا تھا کہ اب نیا کشمیر بنا دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک فٹائل ایکسرسائز ہیں, اس طریقے سے ڈیلے ٹیکٹکس ہیں. اگر واقعی گورنمنٹ آف انڈیا سیریس ہیں تو ان کو واقعی ان لوگوں کو بلانا چاہیے اور گراؤنڈ ریئلٹیز میں تبدیلی آنی چاہیے, جو کہ تو یہاں حالات ہیں. تو اس حوالے سے یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی سرکار ابھی تک سنجیدہ. اچھا شبیر شاہ صاحب, ایک اور بڑی مجھے ڈائیکاٹمی نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ کشمیری عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ جب تک سچویشن نہیں چینج ہوگی اس وقت تک کوئی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آئیں گے. اور ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ بھارتی فوج کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی تھی کہ ان کے بقول جو کراس بارڈر کوئی چیز ہو رہی تھی اس میں وہ 0 پہ آ گئی ہے. تو اس کے بعد جو ملٹری وہاں پہ بلڈ اپ تھا اس کو تو ختم کیا جانا چاہیے تھا, ڈی ملٹرائزیشن کا کچھ پروسیس شروع کیا جانا چاہیے تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں انہیں ابھی تک کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھانا نہیں چاہیے تھا؟ بالکل اٹھانا چاہیے تھا, کیونکہ فوجی انخلا کی حمایت ہم نے بھی کی اور سبھی نے کی, کیونکہ ہم نے کہا اس سے ایک ہیومن رائٹ وائلیشن کم ہو جائے گی. اور اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 0 پہ آیا ہے, تو لازماً اب وہ کہہ رہے ہیں انفلٹریشن نہیں ہو رہی ہیں, ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں, تو لازماً فوجی جو جس طریقے سے صدر پاکستان نے تجویز دی تھی کہ بائی فیز وائز ہی بائی سٹیپ, اگر آپ آج یہاں بارامولہ سے اور کپوارہ سے فوج ہٹا دیں گے اور 88 کی پوزیشن پہ آپ آ جائیں گے تو اس سے ایک کنڈیسو ایٹماسفیئر بنے گا, لیکن اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہو پاتا ہے. اور ایک آخر میں مجھے ذرا چیز بتائیے گا شبیر شاہ صاحب, وہ یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, لیکن دونوں ممالک کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ کیسے دور کیا جائے گا کہ وہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل نہیں کریں گے جب تک؟ نہیں, وہ تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں. جیسے جو پاکستان 3.5 سال سے یونیلیٹرل سیز فائر پہلے ان نے ہی کیا برادر ملک نے, اور ان نے آج تک اس پیس پروسیس کو چلایا ہے, جبکہ زمینی سطح پہ کوئی تبدیلی. اب پاکستان ہندوستان کی سرکار کیا چاہتی ہے؟ ہم نے بھی کہا کہ ہم ہمیشہ اس بات کی وکالت کرتے رہے تھے کہ جب تک دونوں ملکوں کی دشمنی دوستی میں تبدیل نہیں ہو جاتی ہیں کشمیر پہ پیش رفت نہیں ہو سکتی ہیں. اب ایک ماحول بنا ہوا ہے, اور اس کے باوجود بھی بھارت کی سرکار کیا کہتی ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے.
बहुत शुक्रिया शबीर शाह साहब, आपके साथ इंशाल्लाह रब्ता रहेगा और अल्लाह ताला वो दिन जल्दी लाए कि जब आप बिल्कुल आज़ादी के साथ हमारे पास आ सकें और हमारे साथ रह सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। शबीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और ख़ूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे कश्मीर के हवाले से। और आपको मालूम है कि कश्मीर हमारे अंग अंग में है और कश्मीर तो हम बिल्कुल भूल नहीं सकते। हमारे साथ कॉलर का सिलसिला जारी है, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा और कहाँ से जनाब? मैं जी हावर बोल रहा हूँ हैमिल्टन कनाडा से। खावर साहब हैमिल्टन कनाडा से, फरमाइएगा। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ नाइस शो पे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। आई कैन टेल यू क्लियरली पीटीवी इज द ओनली सोबर चैनल लेफ्ट, क्योंकि निजी चैनल उनकी एक कोशिश है, काविश है, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेहिजाई कभी उनका जो कहते हैं ना आप, वो ऊपर जा रहा है मदार काफी, क्योंकि बच्चों के साथ बैठ कर वो चैनल नहीं दे सकते आप लोग। अल्लाह ताला बेहतर बात, अल्लाह ताला बेहतर। बहुत अच्छा शो है, थैंक यू वेरी मच। आप हैमिल्टन में रहते हैं? अच्छा मैं शॉर्ट करूंगा, मुझे पता है लाइनें भी दी आपकी। बताइए। जो बात असल में है ना, मैं नॉन रिलेटेड इशू है, आप कश्मीर पे बात कर रहे हैं, वो कभी फिर बात होगी, कोई बात नहीं, आप बताइएगा। क्या बहुत दुख हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना है मैंने, एक निजी टीवी पे मीर साहब के साथ बैठे हुए थे जी। दूसरा ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा असद साहब को, इतना दुख हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिल फॉर, जब उनका क्वेश्चन किया गया है, जो इशजाज जुलूस लेके आए उधर से इस्लामाबाद से, आपको पता है हुकूमत के हाथ में, फिल फॉर उस आदमी ने बोला है कि 8,000 गुंडे गुजरात से। आई हैपन टू बी बिलोंग फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात का हूँ, ये नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, फिर पाकिस्तानी हूँ, फिर बाद में गुजरात आता है। इतना दुख हुआ है, ये लोग असेंबली में क्या चीज़ जाके लेके जा। बिल्कुल, इसमें मेरा ख्याल है कि सबको खबर साहब थोड़ा सा डिसेंसी जो है उसको इख्तियार करना चाहिए। और नहीं, क्या ये गुंडे क्या क्या मकसद है? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा, अच्छा ये बताएं खबर साहब ये मुझे बताएं, सहाफत की आजादी या जो लॉयर जो आजादी मांगते हैं वो ये है कि एक आदमी, कोई अगर एक आदमी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक शख्स से उनने हक का नारा बुलंद किया, वो एक कौम की हैसियत रखते थे। एक आदमी जाता है, वो जन्म शरों के हक में नारा लगाता है, क्या उनको राइट नहीं है? कपड़े फाड़ देना इनका, ये अभी तो इनकी हुकूमत आई नहीं है नवाज की या दूसरों की, तो ये हाल है, डंडू से लोगों को मार रहे हैं। मैंने खुद देखा, जन्म शहरों की तस्वीर ली है, आदमी उधर गया है और लेडीज ने, लुक एट दोस वुमेन, वो उसके कपड़े फाड़ रही हैं, उसको मार रही हैं डंडू के साथ। ये इस तरह की जमहूरियत ये लेके आना चाहते हैं इस मुल्क में? बिल्कुल सॉरी, वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल ठीक है। और ये बताइएगा कि हैमिल्टन में खासी पाकिस्तानियों की तादाद मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों की बहुत है, पाकिस्तानियों की बहुत है, आफ्टर टोरंटो बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल। अच्छा, टोरंटो से नंबर 2 हैं आप? नंबर 2 मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। चलें, तो कनाडा में मोबिलाइज हम लोग। थैंक यू वेरी मच, और मोबिलाइज्ड ही रहिएगा। पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, और वो आपने प्ले करना है। और मुझे पता है कि पाकिस्तानियों के दिल जो हैं, खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के, वो बड़े शिद्दत से धड़कते हैं पाकिस्तान के मुतालिक। बाहर जाके ज़्यादा एहसास होता है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें किस तरीके से पाकिस्तान की खिदमत करनी है। साहब आपको लास्ट बात बोलूंगा, गालिब इकबाल साहब थे इधर ना हमारे जी, तो वो जो है ना, मैं कहता हूँ एक ही इज ए ब्राइट स्टार, ब्राइट शाइनिंग स्टार। बहुत अच्छा, उन्होंने इतना तावन किया हैमिल्टन के साथ, तो सैडली वो तो अब चले गए, नए बंदे आ गए हैं, वो होपफुली चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नए भी आके काम करेंगे और ठीक काम करेंगे। आपकी कॉल का खबर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हैमिल्टन से आपने कॉल किया और आपने मुख्तलिफ बातें कहीं और सियासत के हवाले से भी आपने बात की। डिसेंसी जो है वो हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए, और डिसेंसी जो है वो आप चाहे अपोजिशन में हों चाहे आप हुकूमत में हों, उसका दामन जो है वो थामे रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दीन भी सिखाता है, ये हमारा पाकिस्तान जो है इसका कल्चर भी, हमारी रवायात भी, हमारी अक़दार भी यही कुछ सिखाती हैं कि हमें डिसेंट रहना चाहिए। और सियासत में आके ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़ुबान है उसका कंट्रोल खो बैठें। आपका बहुत शुक्रिया। और शबीर शाह साहब से जब बात हो रही थी तो बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो बेसिकली डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है इस तरह की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करके। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ज़मीनी सतह पर जब तक मसाइल हल नहीं होते वो मामला सही मानों में आगे नहीं बढ़ेंगे। हम कॉलर्स का सिलसिला जारी रखेंगे, आखिरी लम्हात हैं, हम कोशिश करेंगे कि आखिरी लम्हात में अगर एक आध कॉल हम ले सकें तो उसको भी एंटरटेन किया जा सके, क्योंकि शिकायत तो हमसे बहुत ज़्यादा हैं। चलें कुछ ना कुछ कम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो।
السلام علیکم جی السلام علیکم جی، کون صاحبہ کہاں سے بول رہی ہیں جی؟ میں سعدیہ بول رہی ہوں راولپنڈی سے. جی سعدیہ فرمائیے گا. سر پہلے تو آپ کے جو پروگرام کو سال ہوا اس کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. تھینک یو جی، بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ آپ کا جو کرنٹ افیئر کا پروگرام ہے میں اور آپ وہ بہت اچھا ہے, لیکن اس میں آخر میں آپ جو ہے نا اس کا پوسٹل ایڈریس بھی دے دیا کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری اور مچ. اس کے علاوہ جو آپ کو میں نے ایک دفعہ شکایت لگائی تھی اپنے ضلع کے ناظم کی, جاوید اخلاص صاحب کی, جی جی کہ ہمارے علاقے کی چکری روڈ کی جو ہے سڑک کچی ہے تو انہوں نے پکی نہیں کروائی ابھی تک. اچھا ابھی تک نہیں کروائی, چلیں نہیں, آپ نے کہا تھا کہ وہ ٹیم بھیج رہے ہیں, ابھی تک تو ٹیم کوئی نہیں آئی. چلیں تھینک یو ویری مچ, آپ کا شکریہ. ہم کوشش کریں گے اور راجہ جاوید اخلاص صاحب سے کہیں گے کہ وہ آپ کی سڑک بنوانے کی کوشش کریں, کیونکہ آج کل وہ بیزی بھی ہیں لیکن بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کام ہو جائے تو اچھی بات ہے. ناظرین یہاں پہ اب ہم کالرز کا سلسلہ ہے, ایک آخری کال میرے خیال ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک کالر دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. ہم مختصراً ان کو ذرا ٹچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو 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 السلام علیکم جی السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ محمد افضل بول رہا ہوں جی, ہانگ کانگ سے. کیا حالت؟ افضل صاحب ہانگ کانگ سے, فرمائیے گا جی. بالکل ٹھیک ہوں جی میں الحمدللہ. اور جناب آپ کا پروگرام 1 سال ہو گیا, آپ بہت شکریہ. کیا کہیں گے آپ؟ ہلو ہلو افضل صاحب, آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آواز کٹ کے آ رہی ہے. افضل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم یہاں دیکھتے ہیں جناب, بہت معلوماتی پروگرام. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آواز کٹ رہی ہے افضل صاحب, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہانگ کانگ سے کال کیا, اور جو ہمیں میسیجز ملتے رہتے ہیں ہانگ کانگ سے بھی, پھر تھائی لینڈ سے بھی ہمیں میسیجز آتے رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار آل یو گائز کہ آپ لوگ یہاں پہ ہمیں کالز کرتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے کیا کنسرنز ہیں. یہاں پہ آخر میں اب دعا, اور اس سے پہلے آپ سے اجازت بھی چاہنی ہے, اور میں صرف آخر میں دعا یہ کہوں گا کہ یا باری تعالیٰ کہ تو بالکل ہمیں اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. اور خاص طور پہ یہ بات کہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ میرے لیے عزت کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, اور میں وہی چاہتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے, اور جو تو چاہتا ہے وہ مجھے بنا دے, اور بس یہی دعا ہے. آخر میں سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرا کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.